बेथ के साथ इब्तदाई बातें टीवी पर खुश आमदीद। मैं बड़ी खुश हूँ कि आज आप मेरे साथ शामिल हुए हैं। हम जो कुछ कर रहे हैं इसका हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया, क्योंकि हम खुदा की खिदमत की इब्तदाई बातों पर गिरफ्त हासिल करने की किताब का मुतालिया कर रहे हैं। और ये किताब मैंने 15 साल से ज़ायद अरसा कबल लिखी थी, और हम ये जानने में अपनी मदद कर रहे हैं कि खुदा के मंसूबे में कहाँ फिट होते हैं। हमारी नेमतें क्या हैं, हमारे तोड़े खुदा ने हमें किस तरह मुरतब किया है, और फिर हम खुदा के बड़े मंसूबे और मकसद में किस तरह फिट आते हैं। मुझे आज का सबक बहुत ही पसंद है, क्योंकि आज इस मौजू पर बात करेंगे कि हम अपने मकामी कलीसिया और मजमूही तौर पर खुदा की बादशाही में किस तरह असासा बन सकते हैं। ये अल्फाज दीगर अपनी जिंदगी में खुदा के मजमूही मकसद के लिए किस तरह आप मजीद काबिल कदर बना सकते हैं, और मेरे ख्याल में आप इससे लुत्फानंदोज होंगे। हमें अभी बहुत सा अहाता करना है। बस अगर आपके पास अपनी किताब मुकद्दस है तो उसे बाहर निकालें, अपनी नोटबुक, अपना पेन, अपनी तराशी हुई पेंसिल ले आएं। इसको शुरू करते हैं। ओके, हम आपको और ज़्यादा काबिल कदर बनाने वाले 5 तरीकों का अहाता करेंगे। ओके, बस पहले मुझे ये आपको देने दें, फिर हम एक एक करके उनका मुतालिया करेंगे। अव्वल, अपनी अवामी महारत बढ़ाएं। खिदमत की ज़िंदगी का ताल्लुक सरासर लोगों से है, बस अवामी महारत बढ़ाएं। नंबर 2, गुफ्तगू की महारत बढ़ाएं। खुदा के कलाम में माहिर बने। हमारे मिल बैठने का सारा मकसद बाइबल का कलाम है, ताकि इब्तदाई बातों पर गिरफ्त पाएं। नंबर 3, ज़रूर है कि खुदा के साथ निजी सफ़र में वाकई इजाफा करें और अपनी इबादती ज़िंदगी में मजबूत बने। और मैं जानती हूँ कि आजकल बहुत इंतशार तवज्जो है, फिसलना बहुत आसान है, लेकिन आए ना फिसलें, और हम इसके मुतालिक बात करेंगे। नंबर 4, अपने खुदादाद तोड़ों को बढ़ाएं, और हम उन तोड़ों, नेमतों, उन बुलाहटों और फिर आखिर में इनकी अफसाइश की बात करेंगे। अपनी नेमत को तेज कर दें, और फिर आखिर में हम वाकई रहनुमाई की महारत में अफसाइश पर बात करेंगे। आप एक मसीही हैं, हम में से हर एक बतौर मसीही हम लीडर हैं। हम अंजील से किसी पर असरअंदाज हो रहे हैं, हमारी ज़िंदगी किसी पर असर डाल रही है। बस आए लीडरशिप की नेमत में अफसाइश करें। ठीक है, बस आए उसको खोजें। हम अपने अवामी हुनर पर गौर करने वाले हैं। ये इबारत मुझे बहुत पसंद है। ये मुकद्दस सुलेमान की कहानी है, और जब मुकद्दस सुलेमान ने दुआ की और जब उसे अवामी हुनर को बढ़ाने की बात हो तो मुझे ये छोटी सी दुआ बहुत पसंद है। ये 2 तवारीख पहला बाब 7 आयत में है। सही, हम यहाँ से शुरू करेंगे। उसी रात खुदा सुलेमान को दिखाई दिया और उससे कहा, मांग, मैं तुझे क्या दूं? और सुलेमान ने खुदा से कहा, तूने मेरे बाप दाऊद पर बड़ी मेहरबानी की और मुझे उसकी जगह बादशाह बनाया। अब ऐ खुदावंद खुदा, जो वादा तूने मेरे बाप दाऊद से किया वो बरकरार रहे, क्योंकि तूने मुझे ऐसी कौम का बादशाह बनाया है जो कसरत में ज़मीन की खाक के ज़र्रों की मानिंद है। 10वीं आयत, सो मुझे हिकमत और मार्फत अता कर, ताकि मैं उन लोगों के आगे आया जाया करूं, क्योंकि तेरी इस बड़ी कौम का इंसाफ कौन कर सकता है। बहल्फाज़ दीगर मुकद्दस सुलेमान जानता था, ए खुदावंद, ये रहनुमाई करने और लीडर बनने के लिए एक ताकतवर बुलाहट है। तेरी मदद के बगैर ये कौन कर सकता है? और मुझे ये बहुत पसंद है कि उसने हिकमत और मार्फत मांगी, लेकिन मुझे ये हिस्सा बहुत पसंद है जहाँ वो कहता है, ए खुदावंद, जब मैं तेरे लोगों के सामने अंदर बाहर आया जाया करूँ तो मेरी मदद फरमा। खैर, ये रहनुमाई करने की बात है, लेकिन ये अवामी हुनर की बात है। ए खुदावंद, मेरी मदद फरमा के लोगों के मामले में एक अच्छा रहनुमा बनूं। और इस इबारत में जो मुझे पसंद है और जो मुझे यकीन है कि आप लोग भी इससे मानूस होंगे कि खुदा को ये दुआ अच्छी लगी। दर हकीकत खुदा ने मुकद्दस सुलेमान से फरमाया, पता है उसने क्या फरमाया? सुलेमान, तूने ना दौलत, ना माल, ना इज्जत, ना अपने दुश्मनों की मौत मांगी, ना उम्र की दराजी, ना शोहरत या दूसरी मादी चीजें मांगी जो तुम मांग सकते थे, क्योंकि तुम्हारा दिल रास्त था और तूने अच्छा रहनुमा बनना मांगा, और मेरी बादशाही के लिए गरां कदर असासा होना मांगा, ताकि लोगों का रहनुमा बने। हिकमत और मार्फत तुझे अता हुई, और मैं तुझे इसके अलावा वो हर चीज जो तूने नहीं मांगी थी, यानी उम्र की दराजी, दौलत, खजाने और शोहरत भी दूंगा। बस इस तरह दुआ करना हमेशा अच्छा है। बस उसका अवामी हिस्सा, फक्त अवाम का भला करना बहुत अहम है। और आप लोगों को पता है, ठीक है, मेरा मतलब है कि हम सब जानते हैं कि जिंदगी बसर करने का चैलेंज है, क्योंकि एक मर्तबा किसी ने ये कहा था, अगर जिंदगी और खिदमत लोगों के लिए ना होती तो बड़ी शानदार और आसान होती, क्योंकि लोगों के मसाइल होते हैं, ये रिश्ते हैं, ये गुफ्तगू, ये मजरूर जज्बात है, ये मासूम है, ये रद्द किया जाना है। अच्छा, नंबर 1 पूछे, जैसा कि हमने अभी बात की थी, खुदा से मदद मांगे। लेकिन नंबर 2, एक दूसरे के साथ मोहब्बत में चलें। क्या यही मसीही जिंदगी नहीं है? मेरा मतलब है कि मसीही जिंदगी का जौहर यही नहीं है
ایسا نہیں ہے کہ ہم بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ مسیح کی طرح محبت رکھیں۔ در حقیقت افسیوں 5:1-2 آیات یوں فرماتی ہے، پس عزیز فرزندوں کی طرح خدا کی مانند بنو اور محبت سے چلو، جیسے مسیح نے تم سے محبت کی اور ہمارے واسطے اپنے آپ کو خوشبو کی مانند خدا کی نذر کر دیا۔ کیا یہ حیرت انگیز نہیں ہے؟ وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ بطور مسیحی خدا کی مانند بنو۔ ہمارا کیا کام ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس اس کا فضل ہے۔ شکر ہے کہ اس کی محبت پہلے ہی ہمارے دلوں پر پہلے ہی نچھاور کی گئی ہے، اور بائبل فرماتی ہے کہ اس کی محبت پہلے ہی تمہارے اندر سکونت کرتی ہے، اور پھر وہ فرما رہا ہے کہ خدا کی مانند بنو اور محبت سے چلو۔ خیر، جب آپ لوگوں کے ساتھ محبت سے چلتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ جلدی سے ناراض نہیں ہوتے، جس کی ہم بات کریں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ محبت بہترین پر ایمان رکھتی ہے۔ ہم بدترین پر ایمان نہیں رکھتے، ہم شکی نہیں ہیں، ہم حاسد نہیں ہیں، ہم غصے میں نہیں ہیں، ہم کڑوے نہیں ہیں۔ نہیں، محبت بہترین پر ایمان رکھتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمیشہ اس طرح نہ محسوس ہو، لیکن آپ کہتے ہیں نہیں، میرا ایمان ہے کہ جو کچھ بھی انہوں نے مجھے مجروح کرنے یا ناراض کرنے کے لیے کیا ہے۔ پہلا کرنتھیوں 13 محبت کی عبارت، لیکن آئے اس میں سے تھوڑا سا پڑھ لیں۔ اوکے، وہ فرماتا ہے، اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھن ٹھناتا پیتل اور جھنجھناتی جھانجھ ہوں۔ میرا مطلب ہے کہ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اور اگر مجھے نبوت ملے اور سب بھیدوں اور کل علم کی واقفیت ہو، اور میرا ایمان یہاں تک کامل ہو کہ پہاڑوں کو ہٹا دوں اور محبت نہ رکھوں، تو میں کچھ بھی نہیں۔ میرے خیال میں ہم بعض اوقات محبت میں چلنے کی طاقت کو کمتر جانتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ مجھے مرد ایمان ہونا چاہیے، اور ہم سوچتے ہیں کہ مجھے علم اور حکمت اور یہ سب پانے کی ضرورت ہے، لیکن محبت سے چلنا سب سے افضل ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ محبت صابر ہے اور مہربان، محبت حسد نہیں کرتی، محبت شیخی نہیں مارتی اور پھولتی نہیں، نازیبا کام نہیں کرتی، اپنی بہتری نہیں چاہتی، جھنجھلاتی نہیں، بدگمانی نہیں کرتی، بدکاری سے خوش نہیں ہوتی بلکہ راستی سے خوش ہوتی ہے، سب کچھ سہ لیتی ہے، سب کچھ یقین کرتی ہے، سب باتوں کی امید رکھتی ہے، سب باتوں کی برداشت کرتی ہے۔ محبت کو زوال نہیں۔ لیکن اس کو سمجھے کہ محبت کو زوال نہیں۔ میرے خیال میں یہ وعدہ یاد رکھنا شاندار ہے کہ محبت کو زوال نہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ بعض اوقات کسی رشتے میں مشکلات کا شکار ہوتے ہیں۔ صحیح، میرا مطلب ہے کہ نسبت کے لحاظ سے آپ اپنے پیروکاروں کے ساتھ، اپنے ازدواجی زندگی میں بچوں کے ساتھ یا محض دوستوں کے ساتھ مشکل وقت گزارتے ہیں، لیکن محبت کو زوال نہیں۔ اور یہی اصول ہے، یہی سچائی ہے۔ یہ مشکل ہے، یہ آسان نہیں ہے، لیکن آپ مشکل راستے پر محبت میں چلتے ہیں۔ جب آپ کوئی میسج کرنا چاہیں، جب خط لکھنے کی آزمائش ہو، جب آپ پر آزمائش ہو کہ کسی کو سوچ کا حصہ دیں، تو ایسا نہ کریں، آپ پچھتائیں گے۔ اور محبت کو زوال نہیں۔ بس ہم محبت میں چلنے کی بات کر رہے ہیں۔ یہ کسی اور کی بات کرنا ہے، لوگوں کی بات کرنے کی مہارت، خود کو گراں قدر بنائے۔ میرا مطلب ہے کہ یہ درجہ اول ہے۔ اب افسوس کی بات ہے، کیونکہ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں لوگ فون پر بڑے اچھے رابطے میں ہیں، اور ہم اس طرح کی زندگی گزارتے ہیں۔ میری مراد ہے کہ اگر آپ حال ہی میں ایئرپورٹ پہ گئے ہوں، یہ ایئرپورٹ کا نظارہ ہے۔ میرا مطلب ہے کہ مجھ سمیت ہر کوئی اپنے فون پر مصروف ہے۔ بس اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ شخصی اور نسبتی طور پر منسلک ہیں۔ اس نسل کو، میرا مطلب ہے کہ گفتگو میں بڑے چیلنجز کا سامنا ہے کہ پرسکون درجے پر گفتگو کر سکیں۔ اس لیے ہم کچھ دیر اس کی بات کر رہے ہیں کہ ان مہارتوں کو لوگوں میں افزائش کرنا کتنا اہم ہے۔ یہ آپ کو آپ کے ہر رشتے میں مدد دے گا۔ اوکے، بس ہم اسے اور کس طرح کر سکتے ہیں؟ مجھے یہ بہت پسند ہے۔ اوکے، نمبر 3، دوسروں میں دلچسپی لیں۔ اوہ خدایا، یہ ایک گمشدہ فن ہے، یہ ہمارے کلچر کا گمشدہ فن ہے، اور اگر آپ ایسا شخص ہیں، آپ منفرد ہوں گے۔ اگر آپ ایسا کر سکتے ہیں تو آپ ایک منفرد شخص کیوں ہیں؟ یہ کیا ہے؟ فلپیوں 2:19-21 یوں فرماتی ہے، مجھے خداوند یسوع میں امید ہے کہ تیموتھیوس کو تمہارے پاس جلد بھیجوں گا تاکہ تمہارا احوال دریافت کرے، میری خاطر جمع ہو۔ یہ مقدس پولس لوگوں کا خیال رکھ رہا ہے، ان کی بابت جاننا چاہتا ہے، اور پھر وہ فرماتا ہے، کیونکہ کوئی ایسا ہم خیال میرے پاس نہیں جو صاف دلی سے تمہارے لیے فکر مند ہو، سب اپنی اپنی باتوں کی فکر میں ہیں، نہ کہ یسوع مسیح کی۔ پس سنیں، یہ سچ ہے، جس کلچر میں ہم رہتے ہیں وہ سیلفی میں مصروف ہے، کیا نہیں؟
میرا مطلب ہے کہ کیا لوگ اپنی ذات اور ذاتی مفاد پر مصروف نہیں، لیکن جب آپ دوسروں میں دلچسپی لیں گے تو آپ بائبل کے دور کی طرح ایک نایاب شخص ہوں گے۔ اور برسوں پہلے میں نے یہ مقولہ سنا، میرے خیال میں یہ اچھا ہے۔ یہ ایک ایسی لڑکی کی کہانی ہے جو اپنے تعلق میں خود کو غیر محفوظ سمجھتی تھی۔ وہ پارٹیز میں جا کر خود کو احمق سمجھتی تھی۔ وہ یوں تھی، میں خود کو احمق سمجھتی ہوں، مجھے نہیں پتا کہ کیا کہنا ہے، میں دلچسپ نہیں ہوں، مجھے گفتگو کرنا نہیں آتی، میں بہت ڈرتی ہوں، مجھے معاشرتی فوبیا ہے۔ اس نے کسی مشیر کے پاس جا کر بات کی اور اس نے کہا، سنیں، میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ اس نے کہا، جب تم پارٹی میں جاؤ تو فکر نہ کرنا کہ تمہیں کیا کہنا ہے، یہ اس کی بابت نہیں کہ آپ کو کیا کہنا ہے، یہ اس کی بابت نہیں کہ آپ کو کیا کہنا ہے۔ آپ پارٹی میں جائیں اور دوسروں میں دلچسپی لیں، آپ سوال پوچھنے والی بنیں، آپ پارٹی میں دوسرے لوگوں کی بابت پوچھیں۔ میں ضمانت دیتا ہوں کہ آپ وہاں سب سے مشہور شخصیت ہوں گی۔ پتہ ہے، اس نے ایسا ہی کیا، اور ڈیل کارنیگ نے بھی ایک برس قبل یہی کہا تھا۔ انہوں نے کہا، دلچسپ بننے کی کنجی یہ ہے دلچسپی لیں۔ اپنی دلچسپی کیسے ظاہر کریں گے؟ آپ سوالات کریں، یہ حقیقی بھید ہے۔ اگر آپ سوالات پوچھنے کی مہارت کی افزائش کر لیں اور پھر لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے پیروی کے اچھے سوال پوچھیں، جو کچھ وہ آپ کو بتائیں اس کی بنیاد پر اچھے پیروی کے سوال پوچھیں، دلچسپی لیں اور دکھاوا نہ کریں۔ جیسا کہ میں لوگوں سے سوالات کرنا پسند کرتی ہوں، میں لوگوں کے متعلق جاننا واقعی پسند کرتی ہوں۔ آپ لوگوں کی بابت بہت دلکش چیزیں، تھوڑا انوکھے مزاج اور لوگوں کی پسند کی بابت سیکھیں گے۔ اگر آپ سوال پوچھنے اور دوسروں میں دلچسپی دکھانے والے ہیں تو آپ ان کے دل سے سنو گے۔ اور سب لوگوں نے کہا، جی ہاں، سب لوگوں نے کہا۔ آج کا پروگرام دیکھنے کے لیے شکریہ، اور ایک لہجہ لے کر آپ کو حوصلہ افزائی کرنا چاہوں گی، اور خدا اس کے کلام اور سچائی کی جستجو میں آپ کو داد دیتی ہوں۔ اور اس کی وجہ سب جانتے ہیں کہ ہم ایک غیر معمولی اور غیر متوقع دور میں رہتے ہیں، اور ہمیں بہت زیادہ معلومات مل رہی ہیں، چاہے وہ میڈیا کے ذریعے سے ہو، چاہے سوشل میڈیا کے وسیلے سے ہو، چاہے ہماری گوگل پر تحقیق کے ذریعے سے ہو۔ ہم اسی طرح کی دنیا میں رہتے ہیں، ہم تک بہت زیادہ معلومات پہنچ رہی ہیں، اور ایک بڑا سوال ہے، ہم سب پوچھ رہے ہیں، سچائی کیا ہے؟ میں کس پر یقین کروں؟ کون سچ بتاتا ہے؟ یوں لگتا ہے کہ بہت سے لوگ سمجھ نہیں رہے کہ کیوں، کس پر یقین کریں، اور کون در حقیقت ہمیں سچ بتا رہا ہے۔ لیکن خوشخبری یہ ہے کہ یسوع نے خود یہ فرمایا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا۔ یسوع ہمیں بتاتا چلا گیا، اسے سنیں، یسوع ہمیں بتاتا چلا گیا، جیسا کہ وہ دعا کر رہا تھا کہ اے باپ، تیرا کلام سچائی ہے، بائبل سچائی ہے۔ اور پھر یسوع نے ہمیں بتایا کہ روح القدس روح حق ہے، وہ سچائی میں ہماری رہنمائی کرے گا۔ اب مسیحی ہوتے ہوئے سنیں، ہمیں بڑا فائدہ ہے، ہمیں سچائی، خدا کے کلام اور خود یسوع تک روح القدس کی طاقت سے جو ہمیں سمجھائے گا، دسترس رکھنے کا امتیاز حاصل ہے۔ وہ ہماری سچائی کو سمجھنے میں مدد کرے گا اور ہمیں سچائی کا ایک ریڈار دے گا۔ وہ اندرونی طور پر سچائی کا پتہ لگائے گا۔ بس جیسا کہ ہم زندگی میں سفر کرتے ہیں، جیسا کہ ہم زندگی میں خدا کے مقصد اور منصوبے پر چلتے ہیں، تو ہمارے اندر سچائی کا پتہ لگانے والا آلہ ہوتا ہے۔ ہم کچھ سننے کے بعد کہتے ہیں، ہو نہیں، یہ سچائی نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یا ہم سننے کے بعد باطنی طور پر کہتے ہیں، ہاں یہ سچ ہے، میں جانتا ہوں یہ سچ ہے۔ ہمیں یہ کیسے علم ہوا؟ ہم ایسا تب ہی کر سکتے ہیں جب سچائی پر ہماری مضبوط اور بھرپور بنیاد ہو، اور 20 برسوں سے ہم لوگوں کی یہی مدد کر رہے ہیں کہ بائبل کی ابتدائی باتوں پر گرفت پائیں اور سچائی شناس آلہ مضبوط ہو۔ ہمارے پاس بہت سے ذرائع اور مصنوعات ہیں۔ اس سلسلے میں مدد کرنے کے لیے ہماری ٹیم نے بہت سا مواد جمع کر رکھا ہے، جیسا کہ ریگولر پوڈ کاسٹ، جیسا کہ اس ٹی وی شو جیسی چیزیں، اسمارٹ ٹی وی چینل، تاکہ آپ کی روکو، ایپل ٹی وی، فائر اسٹک، امیزون تک رسائی ہو اور ہمارے تمام پروگرامز دیکھ سکیں۔ یوٹیوب چینل جیسی چیزیں، 20 زبانوں میں ترجمے کے ساتھ، 20 کتب جیسی چیزیں۔ میرا مطلب ہے اتنے سارے ذرائع جو بنیادی باتوں کو سمجھنے اور آپ کے اندرونی سچائی شناس آلے کو مضبوط بنانے میں آپ کی مدد کرے۔ اس لیے میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتی ہوں کہ آپ در حقیقت مجھے بتانے دیں کہ ہم نے 12 کورسز کے ساتھ ایک آن لائن یونیورسٹی قائم کی ہے۔ ہر کورس $12
کا ہے. شاید آپ اس کا جائزہ لینا چاہتے ہیں. در حقیقت ہم ایسا کرنے میں آپ کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ آپ thebasicswithbeth.tv پر جائیں اور سب مختلف لنکس کو فالو کریں تاکہ ہماری ابتدائی باتوں کے بہت سے کورسز میں سے کوئی ایک آزمائیں اور وہ بھی بالکل مفت. اسے آزمائیں اور خدا کو اپنے کلام کی بنیادی باتوں میں اور اپنے سچائی شناس میں مضبوطی بخشنے دیں. ٹھیک ہے؟ بس میں آپ کو سب کچھ بتانا چاہتی ہوں. میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتی ہوں اور جوش دلانا چاہتی ہوں. بس میرے ساتھ شامل ہونے کے لیے شکریہ. اوکے، ہم لوگوں کی مہارتوں کی بابت اور کیا جانتے ہیں؟ دوسروں کی بابت اچھا بولو. صحیح؟ اس کو دیکھیں، مجھے یہ بہت پسند ہے. گلیتیوں میں یوں فرماتا ہے، کیونکہ ساری شریعت پر ایک ہی بات سے پورا عمل ہو جاتا ہے، یعنی اس سے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ. لیکن اگر تم ایک دوسرے کو کاٹتے اور پھاڑتے ہو تو خبردار رہنا کہ ایک دوسرے کا ستیہ ناش نہ کر دو. میرا مطلب ہے کہ ہم یوں ہی کرتے ہیں. صحیح؟ ایک تحقیق ہوئی، یہ دلچسپ ہے. لوگوں اور ان کے تعلقات کے حوالے سے ایک تحقیق کی گئی اور یہ اس طرح کی نہ تھی. اگر آپ کسی کی منفی خصلتوں کی بات کریں تو یہ آپ کی منفی خصلت نہیں ہے، یہ کسی اور کی منفی خصلت ہے. لیکن اگر آپ دوستانہ دائرے میں اس کی بات کرتے ہیں تو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ لوگ اس منفی خصلت کو نادانستہ طور پر آپ کے ساتھ منسوب کر دیتے ہیں، حالانکہ آپ اپنی بابت نہیں بلکہ کسی اور کی بات کر رہے تھے، لیکن ادھر کی بات ادھر نہ کرتے. لیکن یہ ایک مضحکہ خیز بات ہے. اگر آپ کسی کی منفی خصلت کی بات کرتے ہیں، نادانستہ طور پر اس منفی خصلت کو آپ کے ساتھ منسوب کریں گے. اس لیے آپ دوسروں کی بابت برا نہیں کہنا، اور پتہ ہے ان کو اپنے لفظوں سے کاٹنا اور پھاڑنا نہیں چاہیں گے. بھلا بولیں. صحیح؟ اس کو دیکھیں. یہ حیران کن ہے. کیا یہ ہمارے معاشرے پر کبھی فٹ آتا ہے؟ افسیوں 4:29. اگر ہم اس آیت کے مطابق زندگی گزار سکیں تو دنیا ایک بہتر جگہ ہوگی. سنیں افسیوں 4:29. کوئی گندی بات تمہارے منہ سے نہ نکلے بلکہ وہی جو ضرورت کے موافق ترقی کے لیے ہو، تاکہ اس کے سننے والوں پر فضل ہو. میں اس پر واپس آؤں گی. اور خداوند کے روح کو رنجیدہ نہ کرو جس سے تم پر مخلصی کے دن کے لیے مہر ہوئی. ہر طرح کی تلخ مزاجی اور قہر اور غصہ اور شور و غل اور بدگوئی، ہر طرح کی بدخواہی سمیت تم سے دور کی جائیں، اور ایک دوسرے پر مہربان اور نرم دل ہو. اور جس طرح خدا نے مسیح میں تمہارے قصور معاف کیے، اسی طرح تم بھی ایک دوسرے کے قصور معاف کرو. بس خدا کی مانند بنو. 5واں باب 1 آیت. ان الفاظ پر اب غور کریں. یہ پرانے اسکول کے الفاظ ہیں، لیکن وہ یہاں ہمیں بتا رہا ہے، اور محبت سے چلو، پاک روح کو رنجیدہ نہ کرو. تم اپنے الفاظ سے فضل فراہم کر سکتے ہو. اور وہ فرماتا ہے کہ شور و غل دور کرو. آخر ہے کیا آپ کو پتا ہے کہ شور و غل کیا ہے؟ یہ ہنگامہ ہے، شاید دور حاضر کا احتجاج. آپ غصے میں آ کر لوگوں پر چیختے، چنگاڑتے اور ان کے متعلق برا بولتے ہیں. وہ فرماتا ہے کہ ایسا نہ کرو. اگر تم مسیحی ہو تو اسے خود سے دور کرو. ضرور ہے کہ تم لوگوں کے لیے محبت سے چلو اور بھلا بولو. اور پھر وہ بدخواہی کی بات کرتا ہے. یہ لوگوں کا برا چاہنا ہے. یہ ایک بری نیت ہے. آپ لوگوں کو مجروح کرنا چاہتے ہیں، آپ ان کی ساکھ تباہ کرنا چاہتے ہیں، آپ ان کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں. دوست، ایک مسیحی اور مسیح کے پیروکار کی زندگی میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہونا چاہیے. کیا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں؟ لیکن اب افسیوں 4 کی اس عبارت پر مجھے یہ پسند ہے. فرماتا ہے کہ کوئی گندی بات تمہارے منہ سے نہ نکلے. خیر، آپ بہت سے الفاظ کی بابت سوچ سکتے ہیں جو اس زمرے میں آتے ہیں. ٹھیک ہے، میرا مطلب ہے کہ یہ قسم کھانا اور کمینگی پر مشتمل الفاظ ہو سکتے ہیں. لیکن پھر وہ فرماتا ہے، لیکن نہیں، تمہارے منہ سے اچھے الفاظ نکلے، یعنی وہ الفاظ جو حوصلہ افزائی اور تعمیر کرے، کیونکہ تم فضل فراہم کر سکتے ہو. کسی سے ایسے الفاظ بول سکتے ہیں، شاید وہ مایوسی محسوس کر رہے ہیں، خود کو نااہل محسوس کر رہے ہیں. شاید انہیں لگتا ہو کہ کوئی ان کا خیال نہیں کرتا. شاید انہیں کسی چیز کا خوف ہو. دوست، مجھے یاد ہے، یہ مضحکہ خیز ہے، مجھے یاد ہے کہ میں اپنی پلوٹی بیٹی میگن کی امید سے تھی. 8 ماہ کی حاملہ تھی، پہلا بچہ تھا. آپ کو پتا ہے کہ میں یوں تھی کہ اوہ میرے خدایا، نومولود کا آنا کیسا ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ میں 5 فٹ 10 انچ کی ہوں، میرا خاوند 6 فٹ 6 انچ. میرا مطلب ہے کہ ہم گوریلا پیدا کرنے والے تھے. نومولود کتنا بڑا ہوگا. اور پہلی مرتبہ ماں بننے سے میں ذرا نروس تھی. میرا مطلب ہے کہ میں سچ بتاؤں گی، بے ہوشی کے انجیکشن کے لیے خدا کا شکر ہو. اور حاملہ خواتین نے آمین کہا. مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے بعض اس پر یقین نہیں رکھتے. کوئی بات نہیں، میں ان کی دستیابی پر بہت خوش تھی. بس بات یہ تھی کہ میں اس کی بابت نروس تھی. اور ایک دن یہ خاتون چرچ میں میرے پاس ایسے ہی چلتی آئی. میں 8 ماہ کے حمل سے تھی. اس نے
میرے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور اس نے اتفاقیہ طور پر کہا ننھا بچہ۔ دوست، آپ کو پتا ہے کہ جب اس نے یہ کہا، میرا مطلب ہے کہ اس کے ان الفاظ نے میرے لیے فضل مہیا کیا۔ اب وہ ان الفاظ کے ساتھ بچے کا سائز تو نہیں بدل سکتی تھی، لیکن کسی نہ کسی طریقے سے روح القدس نے ان الفاظ کے ساتھ مجھ پر فضل کیا اور وہ فکر مندی اور خوف دور ہو گیا، اور میں نے واقعی کہا ہاں ننھا بچہ، میں اس سے اتفاق کر سکتی ہوں۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ بطور 5 فٹ 10 انچ کی عورت اور 6 فٹ 6 انچ کے مرد کی بیوی ہماری پہلوٹی بیٹی میگن 6 پاؤنڈ اور 9 اونس کی تھی؟ پس الفاظ فضل مہیا کرتے ہیں۔ آپ کو کس طرح کے اشارے ملتے ہیں؟ لوگوں کو بتانے کے لیے خدا نے آپ کو کون سے الفاظ دیے ہیں؟ یسوع کی بابت سوچے، یسوع کے منظر پر آنے کی بابت سوچے۔ اور کیا آپ کو یاد ہے کہ مقدس یوحنا استباغی نے کیا کہا تھا؟ میرا خیال ہے کہ مقدس یوحنا کے الفاظ نے اس وقت فضل مہیا کیا تھا، اور تاریخی طور پر ہم جانتے ہیں کہ پھر یسوع نے خدمت شروع کی۔ لیکن یسوع جب منظر عام پر آیا اور مقدس یوحنا اسے بپتسمہ دینے کو تھا تو اس نے کہا، دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، مقدس یوحنا کیا کر رہا تھا؟ وہ اعلان کر رہا تھا کہ یسوع کون ہے، وہ پکار رہا تھا۔ آپ کو پتا ہے یسوع کی بلاہٹ یوحنا کی پکار سے قطع اسے اپنی بلاہٹ کی تکمیل کرنا تھی، لیکن میں سوچتی ہوں کہ اس وقت یسوع ایک کامل انسان اور کامل خدا تھا۔ میں سوچتی ہوں کہ کیا ان الفاظ نے اس وقت یسوع کی زندگی میں کچھ ایسا مہیا کیا جو یوں ہوا، ہاں اسی لیے میں آیا تھا، میں خدا کا برہ ہوں جو بنائے عالم سے ذبح ہوا تھا اور یہاں دنیا کے گناہوں کے لیے قربان ہونے آیا ہوں۔ بس پھر میں یہاں پر اضافی حوصلہ افزائی کر رہی ہوں کیونکہ ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں اس کی ضرورت ہے۔ چاہیے تو یہ کہ لوگ کمینگی کی، کاٹنے کی اور نکتہ چینی کی روح کو ترک کریں اور ایسے الفاظ دے جو فضل کا باعث ہو۔ صحیح؟ ٹھیک ہے، آئیے یہاں ایک اور کا ذکر کرتے ہیں، دوسروں کے ساتھ اختلاف سے پرہیز کریں۔ امثال 6:16-19 مجھے پڑھنے دیں۔ 6 چیزیں ہیں جن سے خدا کو نفرت ہے، بلکہ 7 ہیں جن سے اسے کراہت ہے: اونچی آنکھیں، جھوٹی زبان، بے گناہ کا خون بہانے والے ہاتھ، برے منصوبے باندھنے والا دل، شرارت کے لیے تیز رو پاؤں، جھوٹا گواہ جو دروغ گوئی کرتا ہے اور جو بھائیوں میں نفاق ڈالتا ہے۔ صحیح؟ آئیے اس کی بات کرتے ہیں۔ وہ جو نفاق ڈالتا ہے، یہ نفاق ڈالنے والے کا خیال اور 7 چیزیں جن سے خدا نفرت کرتا ہے۔ خدا قطعی طور پر نفرت کرتا ہے۔ بس ایک بار پھر ہم لوگوں کی مہارتوں پر بات کر رہے ہیں۔ آپ کلیسیا سے باہر اپنی دنیا میں لوگوں کے ساتھ کس طرح کا تعلق رکھتے ہیں؟ نفاق ڈالنے والے نہ بنے، ایسا شخص نہ بنے۔ خدا کو اختلاف اور تفرقے سے نفرت ہے۔ یسوع نے فرمایا کہ ایک تفرقہ رکھنے والا گھر قائم نہیں رہ سکتا، اس لیے خدا نے ایسی جگہ پر برکت دینے کا وعدہ کیا ہے جہاں اتفاق ہو۔ بس آئیں تفرقہ ڈالنے والے لوگوں جیسے نہ بنے۔ ٹھیک ہے، آئیے ایک اور کی بات کرتے ہیں، اس کی بات کرتے ہیں۔ یہ بڑی شاندار آیت ہے۔ خیر ہم بہت مرتبہ ناکام ہوئے، لیکن ہم نے زندگی میں اس آیت کو امثال 26:20-21 آیات، لکڑی نہ ہونے سے آگ بجھ جاتی ہے، سو جہاں غیبت نہیں وہاں جھگڑا موقوف ہو جاتا ہے۔ جیسے جیسے انگاروں پر کوئلے اور آگ پر ایندھن ہے، ویسے ہی جھگڑالو جھگڑا برپا کرنے کے لیے ہے۔ خیر یہ چھوٹا سا فکرہ دوست، زندگی گزارنے کا شاندار طریقہ۔ لکڑی نہ ہونے سے آگ بجھ جاتی ہے۔ یہ الفاظ دیگر، بعض اوقات لوگ آپ کو منفی بحث میں گھسیٹنا چاہتے ہیں، یا وہ آپ کو سوشل میڈیا پر کسی چیز میں گھسیٹنا چاہتے ہیں، یا آپ خود دخل انداز ہونا چاہتے ہیں، یا غیبت میں ملوث ہونا چاہتے ہیں۔ لیکن پتہ ہے کہ آپ اس سے کس طرح ختم کرتے ہیں؟ آپ آگ میں لکڑیاں نہیں ڈالتے، کیونکہ جہاں لکڑی نہیں ہوتی، اگر آپ بون فائر میں لکڑیاں لکڑی نہ ڈالیں تو کیا ہوتا ہے؟ بون فائر بجھ جاتی ہے۔ آپ دوسری لکڑیوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے، لیکن جو لکڑی آپ ڈالتے ہیں تو آپ اسے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ کسی بھی رشتے میں کبھی آزما کر دیکھیں، جب آپ کبھی بھی جلتی پر تیل ڈالنا چاہیں، نہیں میں اس آگ میں لکڑیاں نہیں ڈالوں گا، بس میں چاہتا ہوں کہ یہ آگ بجھ جائے۔ آئیے کسی اور کی بات کرتے ہیں۔ ختم کرنے سے پہلے چند اور کڑواہٹ کو اکھاڑ کر دوسروں کے لیے معافی بوئیں۔ عبرانیوں 12 میں ایک شاندار رسول ہے، وہ یہ فرماتا ہے سب کے ساتھ میل ملاپ رکھنے اور اس پاکیزگی کے طالب رہو جس کے بغیر کوئی خداوند کو نہ دیکھے گا۔ غور سے دیکھتے رہو کہ کوئی شخص خدا کے فضل سے محروم نہ ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی کڑوی چیز پھوٹ کر تمہیں دکھ دے اور اس کے سبب سے اکثر لوگ ناپاک ہو جائیں۔ یہ واقعی اہم ہے اور آپ کو ارادہ کرنا ہوگا۔ اس کا خاتمہ دوسروں کو ناپاک کرنے پر ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے منہ سے کڑوا پانی نکلتا ہے، اور آپ ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ ان لوگوں وہ کیسے کیا۔ خیر میں کبھی نہ بھولوں گی کہ ان لوگوں نے
وہ کام کیا۔ اگر آپ اس کی بات کرتے رہیں تو آپ کڑواہٹ کو ہلاتے رہیں گے اور یہ آپ کے گرد لوگوں کو ناپاک کرتی ہے۔ بس بہترین کام جو آپ کر سکتے ہیں وہ یہ چند آیات بتاتی ہیں، معاف کر دیں، ٹھیک ہے؟ میرا مطلب ہے کہ یسوع نے مقدس مرکز کی انجیل میں فرمایا، جب تم کبھی کھڑے ہوئے دعا کرتے ہو، اگر تمہیں کسی سے شکایت ہو تو اسے معاف کر دو۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ عوامی مہارت کی بات کرتے ہوئے یہ زندگی گزارنے کا بڑا اچھا اصول ہے؟ ڈوری کاٹ دیں۔ زندگی گزارنے کا اچھا اصول ہے کہ اگر آپ کو کسی سے شکایت ہے، تار کاٹ دیں اور کہیں، خدایا مجھے نہیں پتا، شاید انہوں نے مجھے واقعی بڑا دکھ دیا ہے اور ممکنہ طور پر ان کی غلطی تھی، لیکن میں ان کو معاف کرتا ہوں، اور جہاں میں نے غلطی کی ہے اس کے لیے مجھے معاف فرما۔ فقط ان ڈوریوں کو کاٹ ڈالیں اور لوگوں کے ساتھ معافی میں چلیں۔ انتخاب ہے، میں جانتی ہوں کہ یہ آسان نہیں، میں جانتی ہوں کہ یہ آسان نہیں ہوتا، میں جانتی ہوں کہ لوگوں نے بری حرکات کی ہوں گی، لیکن ہم کون ہوتے ہیں کہ کسی کے خلاف رنج رکھیں؟ ہمیں معاف کرنا ہوگا۔ آمین، آمین۔ آئیے اس کے ساتھ ختم کرتے ہیں۔ یہ آخری مثال ہے، دوسروں سے جلدی رنجیدہ نہ ہو۔ امثال 18 باب، رنجیدہ بھائی کو راضی کرنا محکم شعر لے لینے سے زیادہ مشکل ہے، کیونکہ لوگ دیر تک نہیں بھولتے، اور لغوی طور پر رنجیدہ ہونا، میرا مطلب یہ ہے کہ تاریخ میں یونانی لفظ یعنی علم لسانیات میں یہ ایک پھندا ہے، یہ ایک جال ہے۔ اگر کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے، آپ کو پتا ہے کہ آپ میں سے سینکڑوں شکار کھیلتے اور پھندا لگاتے ہیں۔ دشمن ہمیں رنجیدہ کرنے کے لیے پھندا لگاتا ہے۔ خیر، انہوں نے مجھے نہ دیکھا، یا میں ان کے قریب سے گزر گیا اور انہوں نے سلام نہ کیا، یا انہوں نے مجھے میسج کا جواب نہ دیا۔ 4 میسیجز کیے ہیں اور کوئی جواب نہیں ملا، یا کسی اور کو ملازمت مل گئی اور مجھے نہیں ملی۔ میرا مطلب ہے کہ رنجیدہ ہونے کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن سنیں، ایسا بنے جو رنجیدہ نہ ہو۔ یہ قدر میں اضافہ کرے گا، دوست، آپ کی زندگی میں گراں قدر اضافہ کرے گا، اور آپ خدا کی بادشاہی، آپ کے ارد گرد کی دنیا کے لیے مسیح کی نمائندگی کرتے ہوئے بہت قیمتی اثاثہ ہوں گی۔ آمین۔ شاندار۔ میں آئندہ پروگرام میں آپ سے ملنے کی امید کرتی ہوں۔ ہم آئندہ یہاں سے آغاز کریں گے کہ ہم کس طرح اپنی صلاحیت کو بڑھا سکتے ہیں۔ آج بیت کے ساتھ ابتدائی باتیں میں شامل ہونے کا شکریہ۔ میں بڑی خوش ہوں کہ ہم منسلک ہوئے۔ جانے سے پہلے ہم واقعی آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کلام خدا یعنی بائبل تک پہنچیں، اور خاص طور پر ہم نے آپ کے لیے اعلیٰ ایک ذریعہ تخلیق کیا ہے تاکہ ایسا کرنے میں آپ کی مدد کر سکے۔ یہ کتاب ہے جو ابتدائی باتوں پر گرفت حاصل کرنا کہلاتی ہے۔ یہ بائبل سٹڈی کے لیے ایک عملی کتاب ہے جو ابتدائی باتیں سیکھنے میں آپ کی مدد کرے گی۔ ان کا مطالعہ کر کے ان کو اپنی روح میں اتار لیں، اور اس کا بہترین حصہ یوں ہے کہ یہ اردو میں خالی جگہ پر کرنے والی کتاب ہے۔ اس کا اردو میں ترجمہ بھی کیا گیا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ اسے بالکل مفت حاصل کریں۔ بس basicswithbeth.tv پر جائیں، آپ اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ کلام کو ہمارے ساتھ پڑھیں، ہم خدا کے کلام کی ابتدائی باتوں پر گرفت حاصل کریں گے، اور یہ ہماری خوشی اور اعزاز ہے کہ کلام خدا کے ساتھ آپ کے پاس پہنچیں۔ خدا آپ کو برکت دے۔ آج شو دیکھنے کے لیے شکریہ۔ ہمیں امید ہے کہ اس پیغام نے آپ کو ابتدائی باتیں سمجھنے، زندگی گزارنے اور کوئی مادی شے کریں۔ DVR کو سیٹ کرنا یقینی بنائیں تاکہ آپ کی کوئی کس رہ نہ جائے۔ بیتھ جونز کے ساتھ ابتدائی باتیں یا طلب فرما کر زیادہ پروگرام دیکھنے کے لیے thebasicswithbeth.tv پر وزٹ کریں۔